अस्सलाम वालेकुम एहसन, क्या हाल चाल है आपके? और उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से आदाब जो हमें सुन रहे हैं। हमारा जो पहला प्रोग्राम था 14 अगस्त के हवाले से, और फिर उसका दूसरा हिस्सा जो हमने पेश किया जिसमें कि अरशद नदीम भाई का हम ज़िक्र करते रहे। आप सबने सुना। बहुत से लोगों ने उसके मुतालिक अपनी राय का इज़हार किया, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसमें यकीनन एहसन की मेहनत भी शामिल है। तो एहसन, कैसे मिज़ाज हैं आपके? क्या हाल-चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम अरताज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जहाँ-जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है इस कुर्नेट्स पर, जहाँ भी इस वक़्त सुनी जा रही है, सब को इंतहाई दिल की गहराइयों से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया अरताज भाई। मेरी मेहनत नहीं है भाई, आपको लोग पसंद करते हैं, हम तो ऐसे खाकसार लोग हैं, हमें कौन सुनता है। लेकिन बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है और सुनने वालों की मोहब्बत है अर्थात सुनने वालों की मोहब्बत है कि सुनने वाले अच्छी गुफ्तगू को एक पकालमे को एक गुफ्तगू सुनना चाहते हैं और वो सुन रहे हैं और वो उनकी मोहब्बत है। बहरहाल सुनाइए कैसे हालात ज़िंदगी है, कैसे मामला चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एहसन, मेरे तो हालात सही हैं। आप सुनाएँ, आपके क्या हाल-चाल हैं? और कराची में क्या हो रहा है? किस तरह की मसरूफ़ियत है? कुछ वहाँ की सुनाएँ। भाई कराची के हालात क्या सुनाएँ आपको? कराची के हालात एक शेर है, बस उसके थोड़ा-सा अगर मैं कुछ बदल दूँ तो कुछ ऐसे बदल जाएगा कि जहाँ में अहले कराची सूरत बेकसी जीते हैं, इधर लुटे उधर निकले, उधर लुटे इधर निकले। ये हालात है अरताज भाई हमारे। समझ तो गए होंगे आप। अरे वाह, वाह, वाह! क्या कहने हैं, क्या याद दिला दिया आपने इस हवाले से। तो मुझे अपना ज़माना याद आ गया कराची का। और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदला नहीं है। यानी कि पहले भी मामलात इसी किस्म के हुआ करते थे वहाँ पर जब मैं रहा करता था। इधर लुटते थे इस नुक्कड़ पे, तो दूसरे नुक्कड़ पे कोई और लूट लेता था हमें। इसी बेकसी का मैंने ज़िक्र किया कि इधर से इधर लुटे उधर निकले, उधर लुटे इधर निकले। इधर उधर में एक बेकायदा चोर है, एक बाकायदा चोर है। वो कल एक साहब कहीं हम बैठे हुए थे तो कुछ डॉन डॉन का ज़िक्र चले थे। मैंने कहा अरताज भाई तो जब गुफ्तगू होगी ना मैं इस पे ऐसी मकालमा करूँगा। अरताज भाई डॉन का ज़िक्र आपने सुना है? वैसे मैं डॉन ब्रेड या डॉन अखबार या डॉन न्यूज़ की बात नहीं कर रहा। मैं उसी डॉन की बात कर रहा हूँ जिस डॉन को आप समझ रहे हैं। अच्छा, डॉन बोले तो भाई लोग। असल में डॉन बोले और तो भाई लोग। ये वाली बात है आपकी। डॉन से मेरे ज़हन में यही आया कि भई मैं इसके मुतालिक आपको क्या बताऊँ, क्या ज़िक्र करूँ। और डॉन का सिलसिला कुछ इस किस्म का है कि मेरे तो ख्वाब में आए थे डॉन भाई। और वो भी जो है उनका ताल्लुक इंडिया से, हिंदुस्तान से। वो आ गए थे और उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में मुझसे कहा। और उसमें जो है सबसे ख़ास बात ये थी कि वो यहाँ रहे कराची में। तो कराची में रहे तो सिर्फ़ 2 दिन के लिए रुके। और जब मैंने उनसे पूछा कि भई 2 दिन के लिए आप क्यों रुके? तो कहने लगे कि ऐसी जगह रहने का क्या फ़ायदा ताज भाई, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार पुलिस वालों के सामने मोबाइल फ़ोन छीन लें और बटुआ छीन लें। ऐसी जगह मैं नहीं रह सकता। और उस गुफ्तगू में जो है, इस बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि डॉन जो है वो बेचारा परेशान है। मैंने पूछा भी उनसे कि भई आप वहाँ से क्यों चले आए? मतलब क्या ऐसी बात थी जो वहाँ से चले आए? आपका तो अच्छा खासा काम था। और कहने लगे अरताज भाई, हमारा काम उस वक़्त तक अच्छा चल रहा था जब तक डॉन थे तब तक। लेकिन जैसे ही सियासतदान इसमें शामिल हो गए, हमारे काम की जो है बहुत बेइज़्ज़ती हुई है और उसमें हमारी साख को बड़ा नुकसान पहुँचा है। इस तरह की गुफ्तगू की कुछ उन्होंने एहसन। तो क्या इसका मतलब है कि फिर इनकी तो बहुत सारी अक़साम हुई ना मतलब अगर आप मुख़्तलिफ़ अक़साम की बात करें तो अच्छा चलें कितने कितने अक़साम हैं जानते हैं अरताज में कितने अक़साम हैं हमारे पास इस वक़्त स्क्रू ड्रायर्स पे डॉन ब्रैडमैन की? भई डॉन तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। सच्ची बात तो ये है कि डॉनों की अक़साम के बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूँ, लेकिन उसमें जो चंद एक ऐसी हैं, जैसे कि आप ये सोच लें कि हमारे पास हर घर में एक डॉन होता है। ऐसे शुरू करते हैं हम। और मज़े की बात ये है कि अगर डॉन जो है शादीशुदा है, तो वो फिर डॉन नहीं है।
اس کی بیگم ڈان ہے اصل ڈان تو پھر وہ ہے اور اس کا حکم چلتا ہے. ڈان کی تو بہت ساری اقسام ہیں. آپ نہ جانے کون سے والے ڈان کا ذکر سننا چاہ رہے ہیں یہاں. ایک ایک ڈان آپ ذکر کرنا بھول گئے آپ نے سب. ابو ڈان، ابو ڈبو. ابو ڈبو کا بھی تو ذکر کریں نا، وہ بھی تو ڈان ہی ہوتے ہیں اصل میں. تو ان کو ڈان بنا ہوتے بڑے معصوم سے ہیں ہرتاج بھائی، لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں ابو ڈبو کو جو ہے نا وہ ڈان بنا کے رکھتے ہیں کہ ان سے ڈرا کے رکھو، ان سے جو ہے نا وہ آنکھیں شیر کی نظر سے ان کو دکھواؤ. بیچارہ معصوم سا تو ابو ہوتا ہے بیچارہ، وہ اپنی روٹی روزی کے لیے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کو ڈان بنا کے رکھا ہوا ہے اصل ڈان نے. اب صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح جو ہماری جو طاقت ہوتی ہے نا، جو گھروں میں جن کا ذکر آپ نے بربادگان کے لیے آپ نے ذکر فرمایا، بربادگان سمجھتے گئے ہوں گے. وہ تو بیچارہ برباد سا آدمی ہے، اس کو ڈان بنایا ہوا ہے نا الطاف جی؟ جی ایسا ہی ہے. اچھا پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ڈان صرف مرد ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ڈان سے جو میری بات ہوئی میرے خواب میں، جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ میں اتنا ظالم بھی نہیں ہوں، لوگ مجھے سمجھتے ہیں اس حوالے سے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی ہوا کہ لیکن ڈان جو ہے وہ پریشان یوں بھی تھا جب میں نے اسے یہ سوال کیا کہ بھائی وہاں سے آپ کیوں چلے آئے اور وہاں سے آنے کے بعد اب آپ کو پورے تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پہ ہمارا ایک تو کام نہیں چل رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ہم سے بڑا ڈان موجود ہے وہاں، اور اب وہ موجود ہے، سب اس سے ڈر رہے ہیں. احسن بھائی گھر پہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک ڈان ہوتا ہے، اس ڈان کے بارے میں ذرا تذکرہ خیر فرمائے نا یار. جیسے وہ ہم آشفتگان ان کو سنتے ہیں، اور بلکہ انہی کی سنتے ہیں نا، ان کے سامنے تو کسی کی چل نہیں سکتی. آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ بھی قرۂ پہ جہاں جہاں بربادگان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا ذکر پتہ کریں. ہاں، گھر کے جو ڈان ہوتے ہیں نا وہ اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم تو خیر اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ڈان شادی شدہ ہے یا کوئی مرد شادی شدہ ہے تو وہ حقیقتاً کچھ بھی کر لو ڈان جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتا. اصل مقام تو جو ہے وہ پھر گھر والی ڈان کا ہوتا ہے، مقام بھی اسی کا ہوتا ہے اور وہ مکان بھی اسی کا ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. تو ایک تو یہ والی بات تھی. لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہر گھر میں ایک ڈان ہوتا ہے؟ ویسے اگر بہت سارے بھائی ہوں تو ایک ڈان ہوگا، اور اگر بہت ساری بہنیں ہوں تو بھی ایک ڈان وہاں نظر آتا ہے، اور پھر اگر شادی شدہ کوئی مرد ہے تو پھر تو وہاں کیا کہنے ہیں ڈان کی. اچھا آپ ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہے کبھی کسی ڈان سے کراچی میں؟ ڈان سے تو واسطہ نہیں پڑا، البتہ ڈان بریڈ سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ صبح کے اوقات میں کچھ نہ کچھ شکم گیری کرنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ناشتے کا معاملہ، تو ڈان بریڈ بڑی مشہور یہاں پر ہے، اس کو لے آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور اسی سے تیا پانچا کر کے اس کو خلا کما کر دیتے ہیں. بہرحال لیکن ہیں بڑے اچھے لوگ، ہوتے اچھے لوگ، دل کے معصوم ہوتے ہیں ویسے ارتاج بھائی. یہ بات بڑے بڑے اچھے ہم نے موویز میں دیکھا، اور آگے پیچھے دائیں بائیں بھی دیکھا. کراچی میں یا ملک پاکستان، ویسے ملک پاکستان کی اگر بات کریں، کیا ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کے ڈان بریڈ مین ہیں کیا ارتاج بھائی؟ مطلب اگر پورے ملک کی بات کریں تو. پاکستان میں بھی بہت سارے ڈان ہیں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ڈان کی بات کر رہے ہیں. بھائی یہاں پر دیکھیں، میڈیا دیکھ لیں آپ. اب اگر آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ایک سے ایک بڑا ڈان موجود ہے جو اپنی مرضی سے خبریں چلاتا ہے، اپنی مرضی سے کہانیاں بناتا ہے. کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ جی حسن. تو سب سے بڑا ڈان کون ہوا پھر پاکستان کا؟ پاکستان کا تو سب سے بڑا ڈان احسن، اگر میں اس کا نام لے لوں گا تو مصیبت ہو جائے گی. بلکہ یوں سمجھیے کہ آج کل یوٹیوب کے اوپر سارے پروگرامز دیکھ رہا ہے وہ، اور بہتری یہی ہے کہ ہم اس پہ زیادہ بات نہ کریں تو اچھا ہے. بس 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 بھائی، بس 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 بس، ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو. بھرے حالات میں یہ پروگرام کرنے دو بھائی. کیا کر رہے ہیں؟ نہ کریں نہ کریں. آپ تو رہ جائیں گے خوش و خرم. ہم تو ہیں نا آشفتگان، ایک تو بربادگان، اوپر سے پھر جو ہے وہ کہیں سمجھ رہے نا، سمجھ رہے نا ہر تاج. لیکن اگر ہم نہ بھی بتائیں تو بہت سے لوگوں کو پتا ہے حسن کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈان کون ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے. اچھا ہم ڈان کا ذکر کرتے ہیں تو پہلا خیال تو جو ہے شاہ رخ بھائی کا آتا ہے ذہن میں نا. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو بچن صاحب کا آتا ہے، اور بچن صاحب کی تو آواز ہی ایسی تھی.
آپ کو لگ رہا ہوگا آج میری آواز تھوڑی سی بھاری بھاری سی ہے، کیونکہ ہاں سونے سے پہلے احسن اور سو کر اٹھنے کے فوراً بعد میری آواز جو ہے امریش پوری بھائی سے ملتی ہے، اور اسی کے دوران اگر میں اپنی بیگم سے کوئی کام کروا لوں تو کروا لوں، کیونکہ 20 منٹ بعد آواز تبدیل ہو کر سیف علی خان کی نکلنے لگتی ہے اور پھر وہی مصیبت ہو جاتی ہے میری، تو یہ والی بات۔ آپ اپنی آواز کا بھرپور استعمال کیجیے، یعنی کہ کل ملا کے شاہ رخ خان کے 70 منٹ تھے، آپ کے 20 ملا کے 80 منٹ، تو یعنی کہ یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوئے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں بھابھی صاحبہ سے آپ اپنے بھرپور پیش کا مظاہرہ کیجیے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور کہوں کہ وہ آپ نے شاہ رخ بھائی کا ذکر کیا، تو ڈان پہ مجھے ان کی فلم تھی، وہ میں نے ابھی دیکھی، اس کا نام تھا رئیس، دیکھی ہوگی آپ نے بھی۔ کیا کیا زبردست ڈان بنے بھائی، کیا اچھے سے ڈان بنے، آخر میں مر گئے۔ یہ مر کیوں جاتے ہیں آخر میں ڈان؟ ڈان آخر میں پتہ نہیں کیوں مر جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ فلموں میں تو شاید اس لیے مر جاتا ہے کہ پروڈیوسر کے پاس پیسے نہیں رہتے ہوں گے، وہ کہتا ہوگا ختم کرو فلم، بہت ہو گیا ڈان گیری، میں برباد ہو جاؤں گا، تو شاید یہی وجہ ہوتی ہوگی۔ اس سے آئٹم سانگ اتنے ہوتے ہیں، سارے پیسے تو وہاں لگ جاتے ہیں ان کے بیچاروں کے، تو کیسے جو ہے بیچارہ ڈان زندہ رہے گا فلم میں۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ آئٹم سانگ یہ آئٹم سانگ اگر نہ رکھیں اور بغیر، اور ڈان کی اگر آپ مووی دیکھ رہے ہیں اور آئٹم سانگ نہ ہو، یہ تو عجیب سی بات نہیں جائے گی، بالکل بے تکی بات، بے تکی، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ آئٹم سانگ کے بغیر تو ڈان چل ہی نہیں سکتا۔ چل ہی، آپ دیکھ لیجئے وہ گبر سنگھ، شعلے میں دیکھیے، شعلے میں گبر سنگھ تھا تو وہ گانا کون سا اس نے بیٹھ کے دیکھا بھائی نے چرپائی پہ بیٹھ کے، محبوبہ اور محبوبہ، یاد ہے آپ کو؟ ہاں دیکھا تھا، بیچارے کو پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ دکھایا، اور وہ گبر سنگھ میں جو ڈان کا کردار امجد خان نے نبھایا ہے، بڑا ہی عمدہ کوئی کردار تھا، اور مدتوں یاد رکھا گیا بھائی، اور ابھی بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سلسلے میں جو ہے، اچھا ڈان اگر ہو تو ایسا ہی ہو۔ اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کبھی کبھی فلموں میں بھی ڈان کے کردار کو اسی لیے زیادہ نمایاں دکھایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مزے تو اس کے ہوتے ہیں، یعنی فلم ختم ہونے سے 20 منٹ یا 15 منٹ پہلے تک تو سارے مزے وہی کرتا ہے، ہیرو تو بےچارا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی پولیس والے سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی ہیروئن کے ابا کے پاس جا رہا ہے، ہیروئن کے ابا آئی جی ہوتے ہیں، مطلب اتنی ساری چیزیں وہاں ہم دیکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ فائدے میں رہتا ہے بھائی ولن، کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی جان، بھائی عمران ہاشمی کی میں نے کوئی ایک آدھ مووی دیکھی، اس میں بھی وہ ڈان بھائی بنے ہوئے تھے، ان کو آخر میں محبت ہو گئی ارتاج بھائی، غریب کو، اور وہ کہاں کا ڈان اور کدھر کا ڈان، ساری ڈان گیری اس کے نکل گئے۔ اچھا جب تک وہ محبت کے شکنجے میں نہیں گرفتار ہوئے، جب تک وہ دنیا کو گرفتار کرتے پھر رہے تھے نا، لیکن جیسے ہی وہ محبت کے شکنجے میں گرفتار ہوئے، اس کے بعد وہ کہیں کے نہیں رہے۔ عمران ہاشمی کی فلمیں جو ہے میں نہیں دیکھتا، سچی بتاؤں میں اتنا آزاد خیال نہیں ہوں کہ عمران ہاشمی کی فلمیں دیکھوں، آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ اچھا چھوڑے نا، فلموں پہ ہم ایک تفصیل گفتگو بعد میں کریں گے کوئی ایپیسوڈ میں۔ یہ بتائیں، جب آپ نے ذکر ڈان کا کر ہی دیا یار، کہ ادبی دنیا میں بھی ڈان ہوتے ہیں، ہمارے شعراء حضرات اور اس طرح کے جو ادب سے تعلق رکھنے والے، اچھے لکھنے والے، ان میں بھی ڈان گیری ہوتی ہے، ڈان برانڈن ہے۔ کیا بات کر دی آپ نے حسن، میں کہوں گا میر جانے، غالب جانے، جان جانے، جنا جن تررم پم 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 پم، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ ارے کیا بات ہے، آپ نے میر کا ذکر کیا، آپ نے جان کا ذکر کیا، اور آپ نے غالب کا ذکر کیا۔ غالب کا ذکر آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنی عقیدت ہے اس خاکسار کو غالب سے۔ میں پہلے ہم نے اس سے اختتام کیا تھا ارتاج بھائی ایک ملی نغمے پہ، آج سوچ رہا ہوں کہ سننے والوں کو غالب کا کچھ اچھا سا کلام سنایا جائے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ آپ ہی اس وقت جو ہے صدر میر کارواں ہیں اس وقت، اس محفل کی۔ آپ کوئی ایسا کوئی ہو کلام غالب کا یا کوئی اشعار جان کے جو آپ کو یاد ہوں تو سنائیں اس حوالے سے۔ آپ کو غالب کا اچھا سا کلام سناؤں گا، ایک اچھی سی غزل سناتا ہوں، اس میں کچھ چند چنیدہ اشعار، لیکن میں چاہوں گا ارتاج بھائی کہ اس قسط کا اختتام کرنے سے پہلے ایک سنجیدہ گفتگو، ایک سنجیدہ بات ضرور کرتے ہیں، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پیغام سننے والوں تک پہنچے۔ ارتاج بھائی ایک اس قسط کے حوالے سے ایک اچھا سنجیدہ پیغام ضرور پہنچائیے، اور پھر میں غالب کے کلام کے ساتھ اس قسط کا خاتمے کلام کرتا ہوں۔ جی ارتاج بھائی۔ بھئی اس قسط کے حوالے سے تو بس یہ ہے کہ ہم نے ایک سرسری سی گفتگو کی ہے،
آج ہم بیٹھ گئے آپ کے ساتھ، اور مصروفیت ہونے کے باعث جو ہے واقعی کبھی کبھی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہماری بھی عادت بنتی جا رہی ہے، آپ سے بات نہ ہو میری یا آپ کی مجھ سے بات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، اور پھر ہم گفتگو جب کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اس کو ریکارڈ اس لیے کر لیتے ہیں کہ دوسرے سنیں گے تو اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے محظوظ بھی ہوں اس بات سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بغیر کسی اسکرپٹ کے ہوتی ہے احسن، تو اس میں جو ہم بولتے ہیں روانی سے بے ساختہ برجستہ، وہی جو ہے خاصہ ہے ہماری گفتگو کا۔ اچھا لگتا ہے کبھی کبھی انسان تھوڑا سا تر و تازہ ہو جاتا ہے اس طرح کی گفتگو سے۔ بہت شکریہ ارتاش بھائی، بڑی محبت، بہت عنایت، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ایسی گفتگو کو ہم یہ آپ نے صحیح کہا، ہمارا یہ میں سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ سارا پروگرام ہم انسکرپٹڈ کرتے ہیں، اس میں کچھ لکھا ہوا ہم بس بات کر رہے ہیں اور اس بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ایسے ہی بات کرتے ہیں ہم لوگ، ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں، اور ایسے ہی گفتگو کو ریکارڈ کر کے آپ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ بدستیاب زندگی، اگر زندگی رہی اور زندگی نے ہمیں اجازت دی تو اگلی قسم میں پھر آپ تمام سننے والوں سے ہم ضرور ملیں گے۔ جاتے جاتے غالب کے خوبصورت سی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا چلے۔ بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ، بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ، جی میں کہتے ہیں کہ مفت آئے تو مال اچھا ہے، اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، اور دیکھیے پاتے ہیں اس شاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، اور قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے۔ ارتاش بھائی، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ معال اچھا ہے، اور خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سر سبز، شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق۔ ارتاش بھائی یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ بہت کیا شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں احسن، آپ نے بہت عمدہ کلام پڑھا۔ غالب کی کیا بات ہے، اچھا غالب کو جب آپ چھٹی والے دن پڑھتے ہیں تو غالب آ جاتے ہیں، یہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے غالب کو سننے کے بعد، دل چاہتا ہے کہ بس باہر ہی نکل جاؤ اور باہر جا کے جو ہے ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جاؤ، باخدا کچھ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے نہیں غالب نہیں، کی۔ جی ڈاؤن ٹاؤن نہیں جائیے گا اس وقت، آپ کے پاس کیونکہ رات کا کوئی پہر ہو رہا ہے، اور ڈاؤن ٹاؤن میں جانا اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہے آنکھوں کے لیے، تو اپنی آنکھوں آنکھوں کی حفاظت۔ جی جی آنکھوں کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ویسے بھی جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن غالب کو پڑھنا چھٹی والے دن، وہ بھی ایسے موقع پہ، کیا کمال آپ نے پڑھا ہے، بہت عمدہ، آپ نے کیا ہی کمال انتخاب آپ نے کیا، اور بڑا اچھا لگا احسن، اور آپ کو تو اس پہ خاص گرفت حاصل ہے، بہت اچھا آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور آپ کا مطالعہ بھی اس حوالے سے بہت عمدہ ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ ارتاج بھائی، ایک بار پھر سننے والے جہاں جہاں اس وقت جو بھی وقت ہو رہا ہے سن رہے ہیں، آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت محبت، آپ سب کے لیے بہت محبتیں، بہت دعائیں، بہت نیک تمنائیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ میری طرف سے بھی اللہ حافظ، سب کو بہت شکریہ احسن، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔